ख्वाजा बहाउद्दीन सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तरीका सोहरवर्दिया शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, तरीका शाज़लिया इमाम अबुल हसन शाज़ली, तरीका रिफ़ाइया शेख सैयद अहमद अर रिफ़ाई, तरीका सोहरवर्दिया, ये तमाम तुरुक और सलासिल ये बाद में बने हैं। ये जो इनके आइम्मा हैं उनकी अपनी किताबों में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दिल जारी नहीं है। मैं जो बात करता हूँ बेटे मैं सनद के साथ करता हूँ। जब मैं एक जुमला बोलता हूँ तो मुझे इल्म है कि किताबें लाखों हैं। जब मैं एक जुमला बोल दूँ कि नहीं है तो मुझे इल्म है कि किताबें लाखों हैं। तो मेरा जुमला बोलना कि ये नहीं है, इसका मतलब है मैं लाखों किताबों में न होने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बात समझ? अगर किसी एक में निकल आए तो मेरी बात कमजोर हो जाती है ना। तो मैं अहले इल्म को हमेशा कहता हूँ कमजोर बातें ना किया करो, बात करो सनद की। तो हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तसनीफ में कल्ब जारी होना ये इस्तिलाह है ही नहीं। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला आपकी तसानीफ नहीं है, आपके फरमुदात नकल हुए हैं और उनकी भी सेहत और सनद नहीं, लेकिन कल्ब जारी होना कोई कॉन्सेप्ट बयान नहीं है। ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह अवारिफुल मारिफ, वो किताब इधर पड़ी भी है कहीं, ये अवारिफुल मारिफ ये किताब है, पूरा तसव्वुफ व सुलूक का दर्स दिया है। तसव्वुफ ये वो किताब है बेटे, औलिया पढ़ते थे और पढ़कर सुलूक सीखते थे औलिया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले सुना है ना, उनकी किताब फ़वाइदुल फ़वाद कल्ब के फ़वाइद, उसमें लिखते हैं कि मैंने अवारिफुल मारिफ ये किताब हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की, ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से पढ़ी। कौन पढ़ रहा है? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। और पढ़ा कौन रहा है ये किताब? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अब उनसे बड़े तो औलिया कोई नहीं होने ना बेटे, और सूफिया, वो पढ़ा रहे हैं। और किताब कौन सी है? ये अवारिफुल मारिफ, ये उम्महातुल कुतुब में से, ये हुजूर गौसे पाक के शागिर्द हैं, लेकिन खुद सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी है। ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया जो मुल्तानी है वो इनके पोते मुरीद हैं। इनके ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी शेख उमर सोहरवर्दी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पोते मुरीद हैं, आपके मुरीद के मुरीद हैं। आप समझे ना? शेख सादी शिराजी भी आपके मुरीद हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे औलिया इनकी किताबें पढ़ाते थे। ये इनको कहते उम्महातुल कुतुब, वो किताबें जहाँ से तसव्वुफ की सनद ली जाती है। तो इनमें बेटे ऐसी कोई चीज़ नहीं। फिर हुजूर हज़रत शाह नक्शबंद सैयदना बहाउद्दीन बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी तसानीफ नहीं है उनकी, मगर उनके फरमुदात मौजूद हैं, जिससे हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका कल्ब दिल जारी होना कोई उनकी तसनीफ में तसव्वुफ में नहीं था। इमाम अबुल हसन शाज़ली की तसानीफ में नहीं है, शेख अहमद रिफ़ाई की तसानीफ में नहीं है। तो ये टर्म ही इस्तिलाह ही नहीं है। क्या बेटे कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं बेटे ये इस्तिलाह नहीं बेटे, कहीं से नहीं आई है बेटे, सब पाकिस्तान इंडिया से हमने बना ली है, ये कहीं से नहीं आई बेटे। छोड़ दे बस, मैं आगे इससे आगे बात नहीं किया करता। मेरा एक मनसब है, मैं अपने मनसब से नीचे बात नहीं करूंगा। आपने सिर्फ पूछा ये आई कहां से है, मैंने कहा कहीं से ही नहीं आई, ये हमने कर ली है। आप इससे आगे सवाल करेंगे, मैं आगे नहीं करूंगा बात। मेरा ये समझा देना काफी है आपको। मतलब हमने से मुराद पाकिस्तानी लोगों ने, इंडिया के लोगों ने, यानी हमारे ज़माने में लोगों ने कई चीज़ें गढ़ ली हैं, कई चीज़ें गढ़ ली हैं। ये हुजूर गौस पाक के पास नहीं थी, ये हज़रत शाह नक्शबंद बहाउद्दीन शाह नक्शबंद के पास नहीं थी, ये हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पास नहीं थी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास नहीं थी, अबुल हसन शाज़ली के पास नहीं थी, शेख रिफ़ाई के पास नहीं थी। फिर बेटे ये एक तबका हो गया ना जिन्होंने सलासिल कायम की है तसव्वुफ के, इनसे भी ऊपर एक तबका है। क्या? ये है बानियान सलासिल। इनसे ऊपर एक तबका है
ان صوفیاء کا، ائمہ تصوف کا، جن سے انہوں نے لیا ہے اپنی کتابوں میں. آپ میری بات کو سمجھیں. یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں نا، جن بزرگوں کا یہ ذکر کرتے ہیں جگہ جگہ، تو ایک وہ طبقہ بھی ہے، ان میں امام ابو القاسم قشیری ہیں، جن کا بیٹے رسالہ قشیریہ ہے. یہ رسالہ سے میں کچھ آپ کو تعارف کروا رہا ہوں. رسالہ قشیریہ ہیں، امام ابو القاسم قشیری. حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کو استاذ القشیری لکھتے ہیں. کشف المحجوب استاذ لکھتے ہیں، اپنا شیخ لکھتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے اساتذہ کے استاذ، ان کے دادا شیخ ہیں. کیا دادا استاذ ہیں. پھر ان کے بھی آگے اوپر طبقہ ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی. ان کا نام، ان کی بھی تصوف کی کتاب طبقات الصوفیہ، عربی کی کتابیں ہیں. بیٹے عربی کی کتابیں رکھا کریں تاکہ لوگ عربی کے پڑھنے والے بھی آئیں، یہاں اویلیبل ہے. طبقات الصوفیہ، یہ امام بہقی کے بھی شیخ ہیں، امام قشیری کے بھی شیخ ہیں، امام حاکم کے بھی شیخ ہیں. یہ اوپر کا طبقہ ہے. تو آپ تمام بزرگوں کی جب کتابیں پڑھیں تصوف کی، جو سلاسل کے بانی ہیں بڑے، وہ سارے اپنی کتابوں میں ان کے حوالے دیتے ہیں. تو یہ ان سے بھی اوپر مصادر ہیں تصوف کی، امہات الکتب. ان تمام امہات الکتب مصادر طبقات صوفیہ میں سینکڑوں اولیاء کے احوال لکھے ہوئے ہیں. رسالہ قشیریہ میں سینکڑوں اولیاء کے صوفیاء کے احوال ہیں جو امام تھے، جن سے تصوف کے چشمے پھوٹے اور تصوف کے دریا پھوٹے. ان سے اوپر تصوف میں کوئی سند نہیں ہے. ان سے اوپر تصوف کے موضوع پر امام ابو عبد الرحمن السلمی، ان سے اوپر تصوف میں کوئی علمی سند، کیا میں کہہ رہا ہوں، علمی سند نہیں ہے. باقی اولیاء ہیں مگر تصوف کا علم اس سے اوپر یہ سند ہے، یہ چشمہ ہے. تو میں تو بیٹے اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ ان تمام جہاں تک میں نے اوپر لے گیا، کہیں مساق نے کہا دل کا جاری ہونا، انہوں نے کہا خاموش ذکر. لفظ ہے نا، مختلف لفظ، اس طرح کوئی اور پوچھ لے گا، کوئی اور پوچھ لے گا. یہ چیزیں ان تمام ائمہ کی امہات کتب میں کہیں موجود نہیں تھی. تو تصوف کی اصل تعلیمات میں ان کا وجود نہیں ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ بیٹے ہم بنا لیتے ہیں، ایسے چالو کر لیتے ہیں، ایسا نہیں. اب تمام اوپر تک کیا ہے، وہ ہے مثلا ذکر لسانی، ذکر قلبی. ذکر میرے بیٹے دل ہلتے. میں بیٹے بتاتا ہوں، نظر آتا ہے سمجھ. میں بیٹے دیکھیے، میں پھر دہراؤں گا، میرا ایک مقام اور منصب ہے، میں آپ کو اس کے مطابق اصل اصول سمجھا دوں. اصل اصول، آپ اس اصول کو جس جگہ چاہیں اپلائی کر دیں، اصول ایک ہی ہوگا. جو دل اگر ذکر کرے تو نہ وہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. جو شے نظر آئے وہ جھوٹ ہے، جو نظر آئے وہ جھوٹ ہے. ذکر قلبی وہ مخفش ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد کا دل میں جم جانا، اور دل ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، دل اللہ کو کبھی نہ بھولے. اب یہ تصور ذکر قلبی کا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر پر دل کو اطمینان ہو جائے، دل جم جائے، دل اپنی توجہ اللہ سے نہ ہٹائے، دل اللہ کو بھولے نہیں. یہ ذکر قلبی ہے. اب قرآن مجید نے ایک اور مقام پر قرآن مجید نے بیان کیا، وہ آیت ہے، وہ بھی قرآن مجید کی اسی ذکر قلبی کے لیے. قرآن کہتا ہے، اور وہ ارشاد فرمایا، سنے بیٹے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. سورہ الکہف ہے، آیت نمبر 28. جن کا دل اللہ کے ذکر یاد سے غافل ہے ان کی پیروی نہ کرو. جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے ان کی پیروی
نہ کرو. مطلب کہ جن کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ان کو چھوڑ دو، اور کن کو پاؤ جن کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، وہ 24 گھنٹے رہتی ہے. وہ ایک لمحے کے لیے کوئی جاری ہونے کی شے نہیں ہے، نظر آنے کی شے نہیں ہے، سنائی دینے کی شے. اور باڈی کی جو کہہ رہے ہیں آپ حرکت، وہ باڈی کی بیٹے حرکت ہوگی، پریکٹس ہے، مسلز ہیں، باڈی ہے، سینہ ہے، مسلز، حرکت ان کی مسلز کی ہوتی ہے. دل کے ذکر کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، دل کے ذکر کی کوئی حرکت. دل کا ذکر نام ہی اطمینان کا ہے، اور اطمینان کہتے ہیں حرکت ختم ہو جائے. اطمینان، سکون. دیکھو سمندر میں بیٹے ایک کیفیت ہوتی ہے، کہتے ہیں آیا ہوا طوفان. تو طوفان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ موجیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کشتی اس طرح ہوتی ہے، تو وہ طوفان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اطمینان ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی تموج نہیں ہے، ایسے خاموش سمندر کا پانی کھڑا ہوا ہے. یہ حالت جو سلامتی کی سمندر کے پانی کو ہوتی ہے، جو طوفان نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، وہ کیفیت اگر اللہ کی یاد میں دل کو ہو جائے تو یہ ذکر قلبی. پھر آپ کا نقصان ہو جائے دل تب بھی مخموم نہیں ہوتا، یہ ذکر قلبی ہے. نفع آ جائے تو دل خوشی سے اچھلتا نہیں، یہ ذکر قلبی ہے. 1 ملین کرونا نفع آ گیا آپ کو بزنس میں تو دل خوشی سے نہیں اچھلا، یہ ذکر قلبی ہے. 1 ملین 2 ملین کرونا نقصان ہو گیا تو دل ڈوبا نہیں، یہ ذکر قلبی ہے. اولاد مل گئی، خوش ہوئے مگر دل اچھلا نہیں، یہ ذکر قلبی ہے. کوئی فوت ہو گیا مگر دل مخموم نہیں ہوا، یہ ذکر قلبی ہے. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ کچھ مل گیا تب دل کو فرق نہیں، کچھ اجڑ گیا لٹ گیا تب فرق نہیں. کیوں؟ دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ کے یاد کے سمندر میں دل کو سکون آ گیا ہے. دل جم گیا ہے اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کی طرف جم گیا ہے. اسے نہ ادھر کا ہوش ہے نہ ادھر کا ہوش ہے. آپ کو تو لباس دیکھ کر ایسے ڈر لگتا ہے کہ کوئی جنرل اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. آپ کا لباس ایسا. اچھا تو نقطہ سمجھے. تو میں قرآن مجید کی آیت سے سمجھا رہا تھا 2 حالتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں. 2 حالتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، ایک ذکر کی ایک غفلت کی. یاد کر، ایک ذکر کی ایک غفلت کی. تو غفلت کے مقابلے میں ذکر ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی. غفلت کہتے ہیں بھولنے کو، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو. بس آپ میری بات سمجھ گئے؟ غفلت کہتے ہیں بھول جانے کو اور ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو. بس یاد ہے، اس میں کوئی حرکت تحرک. اب قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جو لوگ صبح و شام ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اب صبح و شام جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ ذکر قلبی ہے. ذکر لسانی تو یہ ہوا کہ اب ہم نے اللہ 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 ذکر کیا، نماز پڑھی، ایک وقت میں ذکر کیا، جب وہ وقت گزر گیا تو ذکر لسانی ختم ہو. تسبیح کی، استغفار، استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک. تسبیح کی، زبان ہیلی، ذکر لسانی ہوا. جب تسبیح، عبادت، ذکر ختم کیا تو ذکر لسانی ختم ہو گیا. چودھری سرور صاحب اب نظر آئے مجھے کسی نے بتایا آپ کا یہ کندھا نکل گیا تھا. اللہ پاک شفا کاملہ دے، صحت عاجلہ عطا کرے. شفا، صحت اور سلام. آپ کو بھی اللہ شفا اور صحت دے، شفا اور صحت دے. اب میں نے چودھری سرور کی خیریت پوچھی اور اس افضل خان کی، راجہ افضل کی خیریت پوچھی، صرف اس لیے کہ ان کا میرے ساتھ اور میرا ان کے ساتھ اللہ کی وجہ سے تعلق ہے. تو بات میں نے ان سے کی مگر یہ اللہ کا ذکر لسانی ہو گیا. بات میں نے ان سے کی کہ آپ کی طبیعت کیسے ہے، اور میں نے دعا دے دی. اب بات ان سے ہو رہی ہے، دعا دے دی ہے، مگر کیوں کر رہا ہوں؟
اس لیے کہ یہ منہاج القرآن میں ہمارے ساتھ ان کی محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ آ گیا نا، اس کی رضا درمیان میں، سو ان کا حال آواز پوچھنا بھی ذکر لسانی ہو، عبادت ہو گئی. عیادت کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ جنازہ پڑھنا، تعزیت کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو جیسے عبادت ہے تو ذکر بھی ہو گیا. عبادت ہے تو ذکر لسانی، زبان سے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کچھ بھی پڑھنا کرنا. سمجھ آ گئی؟ اب جو اس کے بعد ذکر قلبی ہے، تو ذکر لسانی تو وقت آتا ہے اور پھر چلا گیا، پھر نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا نہیں ہوتا. جیسے اذان کہی، اذان ختم ہو گئی تو وہ ذکر لسانی بھی ختم ہو گیا. پھر اقامت آ گئی، ذکر لسانی ہو گیا. تسبیح کی، ذکر لسانی ہوا. نماز پڑھی، ذکر لسانی ہوا. مسجد سے چلے گئے، کام کاج میں لگ گئے، تو ذکر لسانی کیا ختم. تو ذکر لسانی کے اوقات ہوتے ہیں. کیا؟ ذکر قلبی اور ذکر لسانی کے فرق یہ ہے کہ ذکر قلبی کے اوقات نہیں ہوتے. ذکر قلبی کے نہ اوقات ہوتے ہیں، نہ کوئی لمحہ ہوتا ہے، نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، نہ کوئی شکل ہوتی ہے، نہ آواز ہوتی ہے، نہ تحرک ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت ہوتی ہے. ذکر قلبی جیسے آپ کو دل نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر کو بھی دیکھنا ہو تو اس کو بھی نظر نہیں آتا. ڈاکٹر بھی الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، ایم آر آئی کرتا ہے. اندر کی چیزیں تو ایکس رے سے آتی ہیں. جیسے اللہ پاک نے جسم کے پردوں میں دل کو چھپایا ہوا ہے، اس طرح دل کے پردوں میں اللہ نے اپنے ذکر کو چھپایا ہوا، دل کے پردوں میں. اور ذکر قلبی کیا ہے؟ وہ ذکر اور آواز اور حرکت نہیں ہے. وہ ذکر قلبی ہے اللہ پر مطمئن ہو جانا، اللہ کو یاد رکھنا، ہر وقت اللہ کی رضا کا طلبگار رہنا، اللہ سے منہ نہ موڑنا، اللہ کو کبھی نہ بھولنا. دل اگر اللہ کو کبھی نہ بھولے، بھلے آپ کاروبار کیوں نہ کر رہے ہو، تب بھی اللہ کی یاد رہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ کو صبح و شام یاد رکھتے ہیں، یہ ذکر قلبی ہے. یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. دل ہمہ وقت اللہ کی رضا کا طلبگار رہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہے 24 گھنٹے، وہ ذکر قلبی ہے. تو ذکر قلبی تو حالت نیند میں بھی رہتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کے ساتھ سویا اور اللہ کا ذکر کر کے استغفار کر کے وضو کے ساتھ فلاں سورت پڑھ کے فلاں آیت پڑھ کے سویا اور سنت کے مطابق سویا، بیدار ہونے تک وہ ساری رات عبادت میں رہتا ہے. تو جو رات سو کر بھی عبادت میں رہا، یہ ذکر قلبی ہے. آپ میری بات سمجھے کہ اس کا دل چونکہ سویا تھا نیت کر کے کہ میں حضور کی سنت کے مطابق سوؤں، تہجد کے لیے اٹھوں گا، استغفار کر کے سویا، توبہ کر کے سویا، اللہ کا دھیان کر کے سویا، بھلے آنکھ لگ گئی تب بھی ذکر قلبی ہے. یہ ذکر قلبی جاری کا یہ معنی ہوتا ہے، یعنی ذکر جاری ہے، یعنی رکا نہیں. کیا جاری کا مطلب؟ کیا کہتے ہیں نا پانی جاری ہے. سیلاب یہ ہوتا ہے، تالاب میں بیٹے پانی رکا ہوا ہے، نہر میں پانی یعنی رکا نہیں. تو جاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی یاد ہر وقت رہے، رکے نہیں، تو بس یہ جاری ہو گئی. علاوہ کوئی تصوف کی یہ ٹرم نہیں ہے. اب اس کو قرآن مجید نے کہا، بڑی خاص بات قرآن مجید نے فرمایا، رجال، یہ ذکر قلبی کا بیان اور قرآن میں ہے. کوئی حرکت، کوئی آواز، کوئی چیز نہیں ہے، نہ دکھائی دینے والی نہ سنائی دینے والی. یہ اگر کوئی کرے بیٹے تو یہ ڈرامہ ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، یہ یا مغالطہ ہے یا مغالطہ ہے. میرا کام بیٹے مغالطوں کو دور کرنا ہے، رہنمائی دینا آپ کو. اب یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے رجال. ہاں یہ ہوتا ہے بات کو، آپ نے نعت سنی تو کب کبھی طاری ہو گئی، وہ یہ چیز نہیں ہوتی. اس میں پورا جسم لرز جاتا ہے ایک لمحے. 27ویں کی رات لیلۃ القدر ہے، دعا ہو رہی ہے تو روتے مانگتے مانگتے لرز گئے تو کانپنے لگ گیا دل. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جسم پہ کب کبھی آتی. کبھی حضور کی نعت سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، قاری عبد الباسط کو یقرا، ایسے جسم کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت جو ہے یہ اس کے اثرات میں سے ہے، یہ اور چیز ہے. یہ ذکر قلبی نہیں ہوتا، یہ اس اللہ کے ذکر کے یا نعت کے یا اس مجالس کے نور کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے.
یہ ذکر قلبی نہ یا قلب کا جاری کرنا یا ہونا نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں جو ہر ایک پر جگنوں کی طرح آتی اور جاتی ہے۔ تو جو قلب کا ذکر ہے وہ یہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مردان حق وہ ہیں اللہ کے بندے، کیا؟ اب یہ تو قرآن مجید، اللہ کے بندے مردان حق وہ ہیں کہ جو تجارت بھی کریں، خرید و فروخت بھی کریں، سودا بھی کریں، بزنس بھی کریں، جاب بھی کریں، کاروبار بھی کریں، تب بھی کاروبار تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، دل اللہ کی، تو دل اگر ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ذکر قلبی نصیب ہے، اس کو ذکر قلبی نصیب ہے۔ وہ ذکر قلبی کسی پیمانے سے دیکھا جانچا سنا نہیں، میں بار بار آپ کے سوال پر میں سمجھا رہا ہوں، نہیں جاتا، ہر وقت دل آگے اس کی علامات ہیں۔ جب ہم وقت دل اللہ کی یاد میں قائم رہے اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو جب دل نہیں بھولتا دل، تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کے مطابق من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان لوگوں سے وہ نکل جاتا ہے جن کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر، اپنی یاد سے غافل کر دیا، تو اللہ کی یاد کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے، بس غفلت گئی یاد آ گئی، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ یہاں اس کی علامات ہیں، جب ہر وقت اللہ کی یاد دل میں آ گئی، ہر وقت، اور ذکر اللہ کا دل میں سما گیا۔ ابھی میں نے جو نماز مغرب کی دوسری رکعت میں آیات پڑھی تھی، ابھی مجھے خیال آ گیا، وہ بھی بیان کرتا ہوں، اس سے پورے ذکر قلبی کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کی رضا پر اطمینان، اللہ کے ساتھ اطمینان پا جانے والی جان، اے اللہ پر اطمینان پا جانے والے، سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اطمینان۔ کیا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، یعنی غفلت چھوڑ دے، بھولنا چھوڑ دے، پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تیرا دل اللہ پہ راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی، یہ ذکر قلبی ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ اس حال میں اللہ کی طرف لوٹا کہ تو اللہ کے ہر امر پر تو راضی ہو ہر حال میں، اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تو جس کا دل ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو گیا، اس کا قلب زندہ بھی ہے، اس کا قلب سلیم بھی ہے، اور اس کا قلب ذاکر بھی ہے۔ یہ تمام ائمہ اولیاء صوفیاء کی امہات الکتب میں صرف یہی معنی درج، اور کوئی شے نہیں۔ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو گیا، پھر وہ اللہ کی امر کو اپنا لیتا، اللہ کے حکم کو، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی، بولیے، نافرمانی نہیں کرتا، پھر اللہ کی صفات کا رنگ اس پہ چڑھنے لگتا ہے، یہ سب ذکر قلبی کی شکل ہے۔ اللہ سخی ہے، اللہ تو بندہ بھی سخی ہو جاتا ہے، یہ ذکر قلبی کی علامات ہیں۔ اللہ تواب ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، کیا ہے؟ بخشنے والا، تو بندہ بھی لوگوں کو بخشنے والا بن جاتا ہے۔ آپ تو نہیں بخشتے نا، کیسے بخشے؟ یہ دھنی سے ہے اور میں کہاں سے ہوں؟ دوریا سے، تو کیسے بخشوں گا میں؟ کیسے بخشوں؟ اور یہ کہاں سے ہے؟ یہ بولی دینا، منڈی سے ہے، اور یہ لالا موسیٰ سے ہے، تو بخش سکتے؟ اتنا بڑا کافر ہے، ہم بخشتے ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ گجر ہے، میں جٹ ہوں، تو کیسے بخش دوں؟ یہ چودھری ہے اور میں راجہ ہوں، بخش سکتے؟ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا کفر کیسے بخش سکتے؟ ہم بخشتے نہیں ایک دوسرے کو، چھوٹی چھوٹی خطائیں، غلطیاں، زیادتی کر دی، چھوٹی یہ کر دیا، اس نے کبھی اونچ نیچ کر دی، یہ تو پہلی باتیں تو پیار کی باتیں تھی نا، مگر وہ ایسے ہی پیار پھینکنے والی نہیں، وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں، یہ کچھ ہوتا ہے، مگر ایک دوسرے سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، عمر بھر اس کو چیونٹی کی ٹانگ میں رسی سے باندھ لیتے، چھوڑتے نہیں۔
اب یہ وہ لوگ ہیں ایسا کرنے والے جن کے دل مردہ ہیں، اور اگر دل میں اللہ کا ذکر آ جائے، دل میں اللہ کی یاد جم جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ بس دل میں اللہ کی یاد آ جائے تو دل، اب دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، آپ زندہ ہیں نا، جسمانی طور پر بات کر رہا ہوں، کیا جسم زندہ ہے نا؟ تو آپ کوئی ایسے ایسے تو کچھ نہیں کر رہے، کوئی حرکت اچھل کود جیسا کچھ کر تو نہیں رہے، آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں نا۔ تو جیسے جسم زندہ ہے اور آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے، اسی طرح دل بھی زندہ ہوتا ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتا، اس طرح کی ایسے اچھل کود نہیں کرتا، اس کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ آپ زندہ کس طرح ہیں کہ آپ میں روح ہے، آپ میں روح ہے، اور روح نکل جائے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مردہ۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح دل کی بھی ایک روح ہے، دل کی بھی ایک، اور وہ روح اللہ کی یاد ہے۔ اگر اللہ کی یاد 24 گھنٹے ہر وقت دل میں آ گئی تو دل زندہ ہو گیا۔ اب دل کو اچھل کود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کرتا ہے، نہ اس کا کام ہے، نہ اس سے کوئی جسم پہ اثرات پڑتے ہیں باڈی کو۔ اس میں اللہ کی یاد آ گئی اور قائم ہو گئی، جم گئی تو دل کیا ہو گیا؟ زندہ۔ اور اگر اللہ کی یاد نکل گئی، غفلت آ گئی تو دل کیا ہو گیا؟ مردہ۔ اس کو قلب میت اور قلب حی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مردہ دل، ایک ہوتا ہے بیمار دل، ایک مریض دل، ایک ہوتا ہے زندہ دل، ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ قلب میت، قلب مرید، قلب صحیح، قلب سلیم، یہ شکلیں ہیں مختلف۔ تو اگر اللہ کی یاد آ گئی، جتنی یاد بڑھتی گئی، جمتی گئی، دل اتنا زندہ ہوتا گیا۔ وہ ہے دل کا ذاکر ہونا۔ تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کو بتائی، عوارف المعارف، اتفاق سے اللہ کی شان ہے، میں نے کھولا وہ صفحہ نکلا ہے، یہ آپ کا نصیب ہے، عوارف المعارف۔ اس میں اللہ پاک نے، اس میں یہ کتاب جو میں نے بتائی عوارف المعارف، یہ حضرت امام شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے۔ اور یہاں اس کا کہیں میں نے ذکر کیا نا آپ کو، خواجہ نظام الدین اولیاء کا، یا خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کیا کہ بابا فرید الدین گنج شکر پڑھاتے تھے، اور یہ کتابیں یعنی بڑے بڑے اولیاء اور صالحین پڑھتے تھے، اور تصوف میں مدارس میں کل اولیاء صوفیاء۔ ان کے زمانے کے بعد حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخری زمانے تک خواجہ نظام الدین اولیاء سے لے کر خواجہ نور محمد چشتی مہاروی، آپ میری بات سمجھ گئے؟ جتنے اولیاء صوفیاء سلاسل کے، جتنے بزرگان دین تمام طرق سلاسل کے ہوئے، یہ سب تصوف کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ان میں یہ عوارف المعارف ہر ولی پڑھتا، ہر ولی پڑھاتا تھا، بلا سلسلہ کی قید، سلسلے کی قید کے ہر کوئی۔ اب وہ بیان کرتے ہیں، یہاں اتفاق سے صفحہ ہی نکل آیا، یہ آپ کا نصیب۔ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ کیسے ذاکر ہوتا ہے، دل کا ذکر کیا ہے؟ ذکر قلبی۔ دل ذاکر کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر دل میں اللہ کی یاد جم جائے، خواجہ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں اللہ کی یاد جم جائے تو اس بندے کی زندگی میں اللہ کے اخلاق اس بندے کے اخلاق میں اتر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہے، اس کا دل ذکر الہی سے جا۔ کسی اور شے سے محمود شاہ آپ نے سوال کیا، کوئی علامت نہیں ہے، میں زور دے کے سمجھا رہا ہوں دل کے زندہ ہونے کی، یا دل جاری آپ کہہ رہے ہیں، جاری تو لفظ تصوف کا نہیں مگر چلو یوز کرتے ہیں، استعمال بھی کر لیں تو اس کو بھی سمجھانے کے لیے، دل کے جاری ہونے کی، دل کے زندہ ہونے کی، دل کے ذاکر ہونے کی بات تو ایک ہو رہی ہے نا، ذاکر ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ صرف معنی اللہ کی یاد کا جم، ہر وقت اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف توجہ کا رہنا اور اللہ کے ذکر میں اطمینان رہنا۔ یہ اب اس کی علامت کیسے معلوم ہوگی، پتہ کیسے ہوگا؟ وہ اس بندے کے اخلاق سے پتہ چلے گا، یہ اس کی علامت۔
اب اخلاق آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو سمجھائے کہ زندہ جو دل، جن کے دل زندہ ہو جاتے ہیں ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں. فرمایا معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے قلبی ذکر کا بیان کر کے کہ دل جب اللہ کا ذاکر ہو جائے تو نور ہو جاتا ہے اور اللہ کے اخلاق اتر آتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا خوف کرتا ہے. وہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وعدہ کرے تو پورا کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت کو پورا ادا کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، ہمسایوں کی خبر گیری کرتا ہے، غریبوں یتیموں پر رحم کرتا ہے، گفتگو کسی سے کرے تو نرمی کرتا ہے، سختی اور غیظ و غضب اور برا بھلا نہیں کہتا، نرمی اور اخلاق سے کرتا ہے. کوئی ملے تو سلام میں پہل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، دنیا کی لمبی چوڑی امیدیں نہیں رکھتا، ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، قرآن میں تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، آخرت سے محبت کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے. مجلس میں جائے تو اپنے لیے جگہ تلاش نہیں کرتا کہ مجھے کوئی اوپر بٹھائے، کرسی پر بٹھائے، آگے کر کے بٹھائے. اگر دیکھیں کوئی آدمی آگے کھڑا ہے، آپ کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں، آپ کھڑے ہیں، اور جگہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے بٹھائے، کرسی پر بٹھائے، سمجھو مردہ دل ہے. دل ذاکر ہو جائے، اللہ کے ذکر میں شاغل ہو اور زندہ ہو جائے تو وہ جگہ نہیں دیکھتا، وہ جہاں نظر آئے چھپکے سے پیچھے بیٹھ جاتا ہے. کوئی بلائے بھی تو کہتا ہے نہیں بس میں ٹھیک بیٹھا. اس کو جگہ مقام سے غرض نہیں رہتی. اب آپ سوال کریں کیوں نہیں رہتی؟ اس کا ایک بڑا پیارا جواب ہے. اس کو سٹیج، کرسی، غرض، جگہ سے دلچسپی نہیں رہتی. اب پوچھیں کیوں نہیں رہتی؟ آپ پوچھیں نا، جواب دوں اور اس جواب کو سنبھولو گے دل میں. اس کو جگہ سے دلچسپی اس لیے نہیں رہتی کہ اس کے دل میں اللہ کی جگہ بن چکی ہے، اللہ اس کے دل میں رہنے لگ گیا ہے، اللہ اس کا جلیس ہو گیا ہے، اللہ کی یاد اس میں جم گئی ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو جو اللہ کی سنگت میں رہتا ہو رات دن، اسے سٹیج، کرسی کی شرط، مجھے کوئی بٹھائے، مجھے کوئی جھک کے سلام کرے، اس کو ان سے کیا غرض؟ کوئی عزت کر دے تب اس کی خیر نہ کرے تب خیر. وہ متواضع ہو جاتا ہے، انکساری آ جاتی ہے اس میں، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. ہر ایک سے ہاتھ ملائے گا، مسکرا کے ملے گا، آگے بڑھ کے خیریت پوچھے گا، اچھے اخلاق آ جائیں گے، بردبار ہوگا، برداشت کرے گا، غصے میں نہیں آئے گا. ہمسایہ بیمار ہے، اس کی خبرداری کرنے جائے گا، بات چہرے پر مسکراہٹ اور حال احوال لیتے اس کی خیانت نہیں کرے گا. یتیموں، کمزوروں، غریبوں پر رحم، اس کے اندر وہ سراپا اخلاق محمدی اور اخلاق الہیہ بن جائے. تو میرے بیٹوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں، جس کی سیرت میں، زندگی میں یہ اخلاق دیکھ لیں، سمجھے اس کا دل ذاکر ہے، اس کا دل زندہ ہے. اب مزید بھی کوئی علامت چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ نقطہ کافی سمجھا دیا. جی بھائی جی نے پوچھا تو یہ ذکر، یہ وہ دل اللہ کا ذاکر ہو گیا، وہ بندہ اللہ کا ذاکر ہو گیا. ایک تو یہ، تو 3 ذکر شروع کرنے ہیں آپ نے. حلقات ذکر میں ذکر باللسان، میں نے تینوں اس لیے سمجھائے، تینوں خاص طور پہ سمجھائے. میں چاہتا ہوں کہ تینوں ذکر جو اپنی زندگی میں شامل ہیں. ذکر باللسان کریں اپنے اوقات پر، اور نیک اعمال، نیک طاعات کے ذریعے ذکر بالارکان کریں، اعضاء کا ذکر کریں. اور دل ذکر قلبی یعنی ذکر بالجنان، دل کے ذکر کے ذریعے اخلاق حسنہ اپنا لیں. اخلاق حسنہ جس میں دیکھو، سمجھو اس کا دل زندہ ہو گیا اللہ کے ذکر سے، اس کے دل میں اللہ آ گیا ہے، اس کے دل میں بولیے. اور وہ جب اللہ دل میں آ جاتا ہے تو دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کے حسن کو دیکھتا ہے. تو جب اللہ کا حسن دیکھتا ہے تو وہ تو اسی میں مست و بے خود رہتا ہے. اس کو غرض ہی نہیں ہے اس چیز سے کہ کوئی کہاں بٹھائے نہ بٹھائے، کوئی جائے آئے، وہ مست ہے کیونکہ وہ اس کے حسن کو، یار کے حسن کو دیکھتا ہے. اب میں آپ کے ذوق، ایمانی ذوق اور تقویت کے لیے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سناتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت سیدنا محمد الہادی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی، بزرگ بھائی حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ جا رہا تھا
رستے میں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے کنکریاں اٹھائی ہوئی اور ایک جوان کو مار رہے تھے. یہ اب جوانوں کو خاص طور پہ متوجہ کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ بوڑھوں سے توجہ ہٹا رہا ہوں، نہیں، ساروں کی طرف. اور راجہ افضل تو ہے ہی جوان، اس کا تو بال سفید ہی نہیں نظر آ رہا. اچھا، تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک جوان خوبصورت بچے کو کنکریاں مار رہے تھے. حضرت ذوالنون مصری اس کے قریب ہوئے. بھائی نے دیکھا، کہا اس کو پوچھے تو صحیح کیوں مارتے ہیں کنکریاں. بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس لیے کنکریاں مارتے ہیں. پھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ پاگل کیوں ہے، اس کی کیا علامت ہے، تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوانہ پاگل ہے. وہ کہنے لگے بچے یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، تو پاگل ہی ہوا نا، اللہ کو کون دیکھ سکتا. یہ بات سن کے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی کو محمد ہادی، اس جوان کو دیکھو، اس کے چہرے پر معرفت کے آثار نظر آتے ہیں، جس کو یہ پاگل کہہ رہے ہیں، اور ذرا اس سے پوچھتے ہیں حال احوال. اس کے قریب چلے گئے اور ہم نے جا کے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان سے پوچھا یہ بچے کہتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم یہ کہتے ہو میں اللہ کو دیکھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح کہتے؟ اس نے کہا صحیح کہتے. میں نے کہا ہے اس لیے. پھر انہوں نے پوچھا یہ کہتے ہیں تم پاگل ہو، دیوانہ ہو. اس نے کہا یہ بھی صحیح کہتے ہیں، مگر اہل زمین کی نگاہ میں دیوانہ ہو، اہل زمین کی نگاہ میں پاگل ہو، مگر جو آسمان والا ہے اس کی کتاب میں دیوانہ نہیں فرزانہ ہو. آسمان والے کی، اس رب کی بارگاہ میں فرزانہ ہوں، سمجھدار ہوں، ان کی نگاہ میں پاگل ہوں. اس نے کہا تم پاگل ہو، ایسی بات کرتے، اتنی عظمت کی اونچی بات کی ہے، تم پاگل ہو. اس نے کہا ان کی نگاہ میں پاگل ہو. حضرت خواجہ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کب سے تم اپنا حال سناؤ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تمہارا حال کیا ہے. اس نے جواب دیا اس کے ساتھ حال یہ ہے کہ جب سے اس کو مانا ہے بے وفائی نہیں کی. یہ سب ذکر قلبی ہے. اگر اللہ دل میں آ جائے اور دل ہر وقت اس کے ساتھ جڑ جائے تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے. بس یہ ذکر قلبی اور کچھ نہیں. کوئی خاص ایک حالت اور ایک وقت یا کسی کیفیت یا ایک حرکت کا نام. جب سے اس کو مانا ہے تب سے بے وفائی، جب سے اس سے دوستی کی ہے، مان لیا ہے، تب سے نافرمانی نہیں کی، بے وفائی نہیں کی. حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا تو تم نے کب سے اس کو جانا ہے، کب سے جانا اور مانا ہے جو کہتے تب سے بے وفائی نہیں کی. اس نے کہا اس وقت سے اس کو جانا ہے جب سے اس نے میرا نام مجانین پاگلوں کی کتاب میں لکھوا دیا ہے. اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر بیان کرتے ہیں جس کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی بیان کیا اپنی کتاب فوائد الفوائد میں. خواجہ ذوالنون مصری فرماتے ہیں حج پر گیا، رستے میں ایک جوان ملا. جوان، یہ جوانوں کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، جوانوں کے لیے جوان ملا. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ذکر قلبی ہے، جن کے دل ذاکر ہیں، جن کے دل ذاکر ہیں. جوان ملا تو میں نے اس سے پوچھا جوان کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس کی طرف. میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ اس کی طرف. میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اس کی طرف سے. کہاں سے آ رہے ہو؟ اس کی طرف سے. کدھر جا رہے ہو؟ اسی کی طرف. تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہی. ساتھ کون ہے؟ وہی.
یہ ہے ہمہ وقت دل اللہ کی یاد میں جم جانا اور اس پر مطمئن ہو جانا. پھر ان کے پاس کھانے کا ہے نہیں ہے فکر نہیں رہتے چونکہ اللہ جو ساتھ ہے. تو آپ نے فرماتے میں نے اس کو کچھ کھانا پینا سامان دینا چاہا کہ لے جاؤ حج کا سفر ہے تو رستے میں کام آئے گا. اس نے کہا نہیں میرے ساتھ وہ ہے, بس میرے ساتھ وہ ہے. تو جب اللہ کی معیت, اس کی سنگت, اللہ کی رفاقت, اس کی قربت, اس کا احساس اتنا طاری ہو جائے اور دل میں اس کی یاد جم جائے, کبھی بھولے ہی نہ, تو پھر اللہ اس دل کو اپنی بستی بنا لیتا ہے. اللہ بستا ہے اس دل میں. تو اللہ کا دل میں بس جانا یہی دل کا ذاکر ہوتا ہے. اللہ کا دل میں بس جانا. پھر فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف میں وہ جوان پھر ملا, ایک جوان طواف کر رہا تھا, ایک اور جوان عارف, اس کی حالت خراب تھی, کپڑے پھٹے تھے, چہرے کا رنگ زرد تھا. تو میں نے چاہا کہ کچھ پیسے دے دوں اس کو, اس کی مدد کر دوں. میں نے قریب ہو کے پیسے دینا چاہے, اس نے میرے ہاتھ سے نہیں لیے, آگے چل پڑا. پھر کوشش کی نہیں لیے, پھر کوشش کی, اس نے چہرہ پلٹ لیا, نہیں لیے. بار بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے, ایسے اس کے ہاتھ میں مجھے وہی نکال دینا, وہی جو نکالی تھی. میں نے کاغذ نکال نیچے بیٹھ کے تھما, اس کے پیسے تھما دیے. اس نے واپس کر دیے مجھے پیسے اور مجھے کہا, میں نے کہا کہ اس سے کچھ اپنی ضرورت کو پورا کر لینا. وہ ہنس پڑا جوان. اس نے کہا جو حال مجھے اس کی یاد میں ملا ہے, اس کی یاد نے, اس کی دوستی نے, اس کی محبت نے مجھے جو حال دیا ہے, اس حال کے بدلے مجھے کوئی پوری جنت دے دے, جنت دے دے, اور کہے جنت کے بدلے اس حال کو بیچ دے, تو میں اس حال کو جنت کے عوض نہیں دوں گا. تم تو 4 ٹکوں کے عوض لے رہے ہو. یعنی دل کا ذاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ایسی بستی ہے کہ پھر اللہ کی یاد اور توکل اور یقین اور محبت اور دوستی سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے نہیں رہتی. کائنات کی کوئی شے نہیں رہتی. یہ دل کا ذاکر ہونا. اب ایک شب بیداریاں کریں گے, ہلکا ذکر ہوگا, اور عبادات پر اور اعمال صالحہ پہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ مستعد کریں گے. ذکر بالارکان ہوگا. زندگی موت کا بھروسہ نہیں, کب بلاوا آ جائے. اپنے آزاد کو, زندگی کو نیک اعمال عبادات سے منور کر لو. تیسرا, دل کو ذاکر کرو اللہ کا, یعنی اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ. جب اللہ کی یاد بسے گی ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو, دھیان رکھو. جب یاد بسے گی اس کے نتیجے میں آپ کے اخلاق سنور جائیں گے, آپ کے اخلاق سنور جائیں گے. انک لعلی خلق عظیم. یہی اخلاق سنورنا زندہ دلوں کی علامت تھی. یہی انبیاء کا طریق, یہی صحابہ کرام میں, یہی تابعین میں, یہی اتباع التابعین, یہی اولیاء, یہی سلف صالحین میں, یہی کل اولیاء اور سلاسل مشائخ میں, اکابر میں, سب یہی طریق. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد آپ محافل کریں, یہ صحبت ہے آپ کو. ایک بڑی ایمان افروز بات ایک میں نے دیکھی کشف المعجوب میں. وہ آپ کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اپنا واقعہ, اپنا ذاتی واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کا حال, فرخانہ, یہ جو ازبکستان اور سمرقند بخارا کے سارے علاقے, ادھر ایک قصبہ فرغانہ ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اقطاب میں سے, کتب و اوتاد میں سے ایک کا حال سنا کہ فرغانہ میں رہتے ہیں, تو میں ان سے ملنے گیا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہ بزرگ اوتاد, زمین کے اوتاد میں سے تھے, اقطاب کے مرتبے میں. لوگ انہیں باب امر کہتے تھے. تمام اس شہر کے مشائخ اولیاء درویش انہیں اس لقب سے یاد کرتے. جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو. میں نے کہا آپ کی زیارت کرنے اور آپ سے فیض حاصل کرنے کی, آپ کی زیارت کرنے, آپ کی صحبت اختیار کرنے, صحبت لینے اور آپ سے
فیض حاصل کرنے کے لیے، صحبت کے لیے، زیارت کے لیے آئے. آپ نے فرمایا میں بھی منتظر تھا، جس دن سے تم نے توبہ کی اس دن سے منتظر تھا کہ کب آتے ہو. آج آ گئے، لیکن نصیحت چاہتے تھے. حضور داتا گنج بخش اجویری گئے جو تھے تو انہوں نے، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ذاتی واقعات کی سرخی بنائی ہے. حضور داتا گنج بخش اجویری نے ذاتی واقعات کی سرخی بنائی ہے، اس کے تحت اپنا واقعہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اس کتب نے، اس ولی اللہ نے جن کی زیارت کے لیے گیا، مجھ سے فرمایا بیٹا سفر طے کر کے جسمانی طور پہ آپ میرے پاس آئے، اس طرح کسی اور کے پاس جائیں. سفر طے کر کے جانا بچوں کا کام ہے. جسمانی طور پہ جانا آنا یہ جو کیا، یہ کیا کام ہے؟ بچوں کا کام ہے. بچے بھی کر لیتے ہیں، پرندے بھی کر لیتے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ بچوں کا کام ہے. زیارت کر لی، یہ تعلق بن گیا، بس یہ کافی ہے. اس کے بعد جہاں بھی رہنا ہے جا کے رہو. یہ اپنے ارادے کے ذریعے وسیلہ، اپنے ارادے کو پکڑو اور فیض وہیں ملتا رہے گا. اس کے بعد جو زیارت ہے، پھر بار بار جسمانی طور پہ آنے، میری صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت بولے نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو ہمت اور ارادہ ہے یہ توسل ہو جائے گا، یہ وسیلہ بن جائے گا ہر اس فیض کا. اور فرمایا جسمانی چیزوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ حاضر ہونا، بیٹھنا، جسمانی حضوری، جسم کے ساتھ بیٹھنا اختیار کرنا، اس سے فیض کی کوئی شے وابستہ نہیں ہے. جسمانی طور پہ بیٹھنا صحبت میں ضروری، فیض حاصل کرنا، جسمانی طور پہ قریب ہونا، ہر وقت بیٹھنا، اس سے فیض کی کوئی شے وابستہ نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں، دور ہو یا نزدیک، دھیان، توجہ اور ارادہ اور ہمت اگر رخ ادھر رہے گا اور اسی تعلیم پر عمل کرتے رہو گے تو فیض اسی جگہ ملتا رہے گا، خواہ 4 آسمانوں کا فاصلہ کیوں نہ. وہ روحانی صحبت ہو جاتی ہے، وہ روحانی صحبت ہو جاتی ہے. فیض کے لیے اسی طرح فیض ہوتا ہے. فیض جسموں سے نہیں ملتا، فیض روح سے ملتا ہے. فیض جسم سے، یاد رکھ لیں، نہیں، جسم سے جسم کو منتقل نہیں ہوتا. فیض روح سے روح کو، اور قلب سے قلب کو منتقل ہوتا ہے. اور روح کے لیے قرب اور بود کوئی شے نہیں ہے. روح کے لیے قرب اور بود، قریب ہونا، دور ہونا، مجلس میں ہونا، مجلس سے دور ہونا، اس ملک میں ہونا، دوسرے ملک میں ہونا، روح کے لیے یہ فاصلہ کوئی نہیں. کیسے؟ جیسے سورج کے لیے یہاں پودوں کو اور انسانوں کو زندہ رکھنے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. سورج کتنا دور ہے بولیے، تو اپنی دھوپ سے ہر شے کو زندہ رکھتا ہے یا نہیں؟ پودے جن پودوں کو سن لائٹ چاہیے، دھوپ چاہیے، تو وہ پودے آپ سورج کے قریب جا کے اگاتے ہیں سورج میں، یا سورج سے کروڑوں میل دور زمین پہ اگاتے ہیں؟ کہاں اگاتے ہیں؟ تو سورج اپنی دھوپ کا فیض دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولیں. سورج ایک مادہ ہے، ایک مادی جسم ہے. سورج ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ. انسان کا درجہ نہیں ہے اس کا، انسان کا مرتبہ نہیں. سورج کروڑوں 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 میل دور ہو کر اپنے فیض سے پرندوں، جانوروں، درختوں اور پودوں کو سب کو فیض دیتا، زندہ رکھتا ہے. تو ولی کا دل سورج سے بھی کمزور ہو گیا. وہ دور رہ کر اپنے چاہنے والوں کو توجہ نہیں دیتا، دور رہ کر ان کو فیض نہیں دے سکتا، دور رہ کر ان کی روحوں کو زندہ نہیں رکھتا. وہ لاکھ سورج بھی ہوں تو ولی کا قلب ان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. بس ولی کا دل بہت کچھ ہوتا ہے مگر اتنا لمبا نہیں ہوتا جتنا راجہ افضل کا نعرہ. راجہ افضل کا نعرہ تو پھر اینڈ ہی نہیں ہے نا اس کا. آپ بات کو سمجھ گئے نا. سورج کہاں ہے؟ زمین پر ہے سورج. بولیے، زمین پر ہے. کتنے 9 سیارے ہیں نا، کتنے پلینٹس ہیں سولر سسٹم میں؟ کتنے ہیں بولے بھائی؟ 9 سیارے، 9 دنیایں ہیں. ان کا ایک سورج ہے.
وہ ایک سورج 9 انسانوں کو نہیں 9 دنیاؤں کو زندہ رکھتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اس میں سے ایک اتنی سی زمین بھی ہے، چھوٹی سی، اور زمین میں 7 ارب انسان بستے ہیں۔ وہ 7 ارب انسانوں کو دھوپ دیتا ہے اور روشنی دیتا ہے سورج، اور پرندوں کو اور جانوروں کو اور پودوں کو زندہ رکھتا ہے کروڑوں میل اربوں میل دور ہو کر۔ تو ولی کے دل میں تو اولیاء نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ولی کا دل، مرد مومن کا دل وہ ہے کہ جس میں میں خود سما جاتا ہوں، اس دل میں اللہ ہوتا ہے، وہ کتنے دور تک فیض دے سکتا ہے۔ کوئی جسمانی مجلس صحبت اور اکٹھے بیٹھنے آمنے سامنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کمزور بچوں کا کھیل ہے۔ اگر عمر میں ایک بار بھی مل گئی کافی، عمر میں 100 بار مل گئی تو سونے پر سہاگا ہے، 10 بار مل گئی پرواہ نہیں۔ حضور داتا گنج بٹ فرماتے ہیں، اس ولی نے مجھے کہا بیٹے آج آئے ہو، زیارت ہو گئی، اب اپنے ارادے اور ہمت کو پختہ رکھنا، یہی وسیلہ فیض بنا رہے گا۔ چلے جاؤ، جہاں بیٹھو گے وسیلہ فیض کا ملے گا۔ سورج کی بات سمجھ لی، اب اس سے چھوٹی چیز پر آتے ہیں۔ سورج ہے ستارہ، سٹار ہے، اس کے ارد گرد 9 سیارے ہیں، جن میں ایک زمین بھی ہے، ایک چاند بھی ہے، مریخ بھی ہے، عطارد بھی ہے، 9 دنیایں ہیں۔ اب ان میں سے ایک چھوٹی سی زمین ہے اور ایک چاند ہے، ٹھیک ہے؟ اس سولر سسٹم میں چاند ایک سیارہ ہے، وہ اپنی روشنی خود سورج سے لیتا ہے، اس چاند کی اپنی روشنی بھی نہیں ہے۔ طلباء کو، پڑھے لکھے بچوں کو تو علم ہے اس بات کا، مگر جو میری طرح سادہ لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پہ، میری طرح سادہ ہے، اپنے جیسے لوگوں کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ پڑھے لکھے بچے وہ تو جانتے ہیں چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یاد رکھنا، چاند اسی طرح ہی ہے جیسے زمین ہے، یہ ساری ریفلیکشن ہے لائٹ کی۔ سورج کی روشنی پڑتی ہے چاند پر تو چاند چمکتا ہے، اور اس اینگل پہ پھر زمین والے رہنے والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر آپ چاند میں رہتے ہو تو چاند روشن نظر نہیں آئے گا، وہاں زمین چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ روشنی سب کو چاند نہیں، زمین نہیں، مریخ نہیں، روشنی سورج دے رہا ہے، وہ ایک ستارہ۔ اللہ نے ایک ستارے کے گرد 9 سیارے، 9 دنیایں قائم کی ہیں، سب کو روشنی کافی رہتی، کسی کو اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت جسمانی طور پہ نہیں۔ کروڑوں اربوں میلوں کا فاصلہ ہے درمیان میں، مگر سب کو اپنی اپنی مدار اور جگہ میں نور ملتا رہتا ہے۔ تو چاند بھی 14ویں رات کا چمکتا ہے تو ساری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ تو چاند جو خود روشن ہی نہیں ہے، چاند جو کہ خود روشن ہی نہیں ہے، وہ روشن سورج کی وجہ سے ہے، ریفلیکشن ہے۔ تو سورج سے روشنی کی ریفلیکشن لے کے وہ آپ کو روشن کر دیتا ہے، آپ کے اندھیرے کو۔ چاندنی 14ویں رات کی چاندنی آپ کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ تو ولی اور عارف کا دل چاند سے بھی کمزور جانا آپ نے، اس کے لیے ضرور 2 انچ کے فاصلے پر جڑ کے بیٹھے تو فیض دے گا۔ 2 فٹ کے اوپر 1 بائی 1 اکٹھے مجلس میں جسمانی طور پہ بیٹھے تو فیض دے گا۔ بھائی فیض آپ کے سر کے بالوں نے، بازوؤں نے، جسم نے، جلد نے نہیں دینا، فیض اس عارف اور ولی کے قلب نے دینا، اس کی روح نے دینا ہے۔ اور ولی اور عارف کا قلب اور روح لاکھ سورجوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب جہاں ہو، صرف فیض ٹوٹتا کب ہے؟ جب آپ کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، توجہ ٹوٹ جاتی ہے، عمل کرنا ٹوٹ جاتا ہے، عمل درآمد، تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ جب عمل چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے فیض ٹوٹ جاتا ہے۔ عمل قائم رکھیں، ارادہ قائم رکھیں تو 1000 میلوں کا فاصلہ ہو، آپ کو ہر رات بھی ملتا ہے فیض، دن کو بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک نے فیض کے سلسلے امت محمدی کے لیے رواں دواں کر دی۔ سمجھ آ گئی بات؟ چاند اور سورج کی مثال کافی ہے۔ اس طرح چراغ چھوٹا سا جلتا ہے تو پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے۔ صرف یہ تو نہیں کہ جو دیے کی شعاع کے قریب ہو اسی کو روشنی ملے گی، پورے کمرے کی جب دیواروں پر جاتی ہے کہ نہیں؟ بھائی نور کے لیے فاصلہ نہیں ہوتا، جتنا طاقتور نور ہے اتنا چشم زدن میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو معرفت کا نور ہے ولی کے قلب کا، چونکہ اس میں اللہ ہے،
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र है दिलों के अंदर, वलियों के दिलों में अल्लाह का जिक्र है, और वली के दिलों में अल्लाह है, अल्लाह बसता है। लेकिन वो फिर निकल गया निशान, अल्लाह बसता है। इस वजह से वो जो नूर है, औलिया के दिलों का नूर, वो दूर दूर तक रोशन करता है ज़मीनों की, कल्ब की, दिल की ज़मीनों की बस्ती को। अब इसमें हदीस पाक आखिर पे सुनाता हूँ ताकि आप हदीस का समा भी कर लें। इसी मौजू पर मैंने हदीस निकाल ली, और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि है। हाज़िर हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप भी पढ़ें साथ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, ये क़िरात भी हो रही है और समा भी हो रहा है। 8 वास्ते हैं, 8 तक तो रोकें, तो उनमें से 2 करवा रहा हूँ इकट्ठे, समा भी और क़िरात भी। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन वलम यल्हक़ बिहिम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्बा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया कि एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप क्या फरमाते हैं उस शख्स के बारे में या उन लोगों के बारे में जिसको ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत हो। मैंने कहा था ना कि इरादत दिल के इरादे से होती है। मोहब्बत का इरादा कर लिया तलम्मुज़ का, इरादत का, इक्तिसाब फैज़ का, मुलाजमत का, ताल्लुक़, और जम गए, कामिल हो जाती। जिस्मानी ज़रूरत नहीं होती मिलना बैठना हमा वक्त, वो आप बैठे रहें सारी उम्र और तकाजे पूरे न करें तब भी कोई फैज़ नहीं। दूर हो, एक बार भी न मिले तो ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह सारी ज़िंदगी फैज़ से भर जाएगी। डिपेंड करता है कि आप रिसीव कैसे करते हैं। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप क्या फरमाते हैं एक शख्स औलिया से, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है, ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, वलम यल्हक़ बिहिम, मगर जिंदगी भर उनको मिला नहीं। पहले मैंने समझा दी थी ना बात सारी, उम्र भर उनको